मोहतरम काजी साहब के बयान के बाद नमाज होगी। हजरत काजी साहब के बयान के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इशा की नमाज बाजमात अदा की जाएगी। थोड़ा सा पीछे हो जाएं आप। मैंने बैठे रहने की दरख्वास्त की थी। तमाम हजरात अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। मुसाफिर को इजाजत, लेकिन आप तो बैठे ना। उठे कुर्सी दे बिठाओ, बैठा है ना, कुर्सी दे, थोड़ा सा पीछे करो। कुर्सी ले आओ, कुर्सी यार, एक मिनट। मैं एक बच्चे को बुलाता हूं और उसके बाद बिला ताखीर मोहतरम वालिद साहब का बयान शुरू हो जाएगा। अब आपके सामने बयान करेंगे काजी अली असद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बदला खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला। और तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबाब दानिश, आज इस अदबी मजलिस पे मैं आपको आज हालात हाज़रा की तरफ दावत फ़िक्र देता हूँ। जनाब अली वो इंसान अकल तो समझती है कि हमने अपने खालिक व मालिक की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ तोड़ दिया और शैतान से ताल्लुक़ जोड़ लिया, अल्लाह ताला की किताब को छोड़ दिया। हाँ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर मज़ारों पर जा बैठे, खैरों से मांगना शुरू कर दिया, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर बिदअत के पीछे चल पड़े, सूद रिश्वत को माले गनीमत बना लिया। झूठ, चोरी, ग़ीबत हमारे लिए मामूली चीज़ है। माँ बाप की नाफरमानी पर फख्र करते हैं, माँ की मोहब्बत की वजह से बहन भाइयों को भूल गए। एक मल्ला ज़मीन पर कत्लो गारत का बाजार गर्म है। अफसोस ये कौम है जिसको शायर ने कहा है, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। जनाब अली, आज ये हाल देखकर हम ये कहने पर मजबूर है, क्या इखलास आलम से अजब ये दौर आया है। क्या इखलास आलम से अजब ये दौर आया है। डरे सब खल्क जालिम से अजब ये दौर आया है। न यारों में रही जारी, न भाइयों से वफादारी, मोहब्बत उठ गई सारी, अजब ये दौर आया है। न बोले रास्ती कोई, उम्र सब झूठ में खोई, उतारी शर्म की लोई, अजब ये दौर आया है। जो बच्चे बाजियां करते फिरते, लोगों से लड़ बढ़ते, खुदा से भी नहीं डरते, अजब ये दौर आया है। बस कर अली, कोई नहीं सुनता, ऐसा ये वक्त आया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब जी इस प्रोग्राम का आखिरी बयान उस्ताजुल उलमा शेखुत तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना काजी इस्मतुल्लाह साहब, जो हजरात सामने खड़े हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें। नमाज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बयान के बाद बाजमात अदा की जाएगी। अब तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना काजी इस्मतुल्लाह साहब।
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا ہے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور شریعت، اور تاکہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عموماً سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوا کرتا ہے۔ میرا بھی ارادہ یہی ہے کہ چند الفاظ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں گزارش کر دوں۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے چال و چلن، طریقہ جس پر آدمی چلتا ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات طیبہ میرے سامنے بیان کرو، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلق القرآن، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ جو قرآن مجید کے اندر آیا اس کو اگر کسی آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ سارا کچھ نظر آ رہا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید کلام اللہ آنے کے بعد تورات، انجیل وغیرہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اور قرآن مجید یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کلام کے آنے کے بعد باقی کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور پھر آپ اس قرآن مجید کافی سارے موجود ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو کافی سارے حفاظ ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ مقرر کر دو تاکہ ہم قرآن مجید سنا سکیں۔ تو یہ شرف یہ صرف کلام الہی قرآن مجید کو حاصل ہوا ہے، اور کسی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا، اور یہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہو۔ تو جب یہ قرآن مجید یہ اعلیٰ کتاب ہے تو اس کی جو چلتی پھرتی تفسیر ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آدمی اگر مطالعہ کرنا چاہے تو قرآن مجید کو پڑھتا چلا جائے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ انسان کے سامنے گھومتی چلی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے جو کچھ عطا فرمایا تھا اس کی نظیر دنیا کے اندر تلاش کرنا بڑی مشکل ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کیسے عمدہ کلمات کہے، آسنا من کا لم ترکت تو عینو واجمل من کا لم ترد النساء، تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، اور تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک جانا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا کا ایسا عیب نہیں ہے جو دنیا کسی آدمی کے اندر پایا جاتا ہو تو آپ کے اندر بھی پایا جائے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا اس بات کا کہ آپ کے اندر کوئی عیب پایا جائے، ہر عیب سے آپ بری ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر ہوں وہ ساری چیزیں آپ کی خواہش کے مطابق اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند سامنے تھا، تو میں کبھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو دیکھتا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا، اور کبھی میں چاند کی طرف نگاہ کرتا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت مجھے معلوم ہو رہا تھا۔ تو گویا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے جو جمال عطا فرمایا تھا، جو حسن عطا فرمایا تھا، اس کی نظیر دنیا تلاش نہیں کر سکتی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حسین خداوند کریم نے پیدا کیا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن ہے، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی عادات مبارکہ
آپ کی عادات مبارکہ بھی اتنے بلند ہیں کہ ان عادات مبارکہ کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دو واقعات ذکر کرنے کے بعد اسلام کی حقانیت کے بارے میں چند باتیں میں گزارش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں جنگ سے فارغ ہونے کے بعد ٹھہرے ہوئے ہیں تو ایک اعرابی آیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی، پیچھے سے زور سے وہ چادر کھینچی۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ چادر کھردری تھی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر داغ پڑ گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پھر کر دیکھا کہ یہ کون ہے مجھے اتنا زور کے ساتھ کھینچنے والا، تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے، کیونکہ اس آدمی نے نبی علیہ السلام کے گلے کے اندر چادر کھینچنے کے ساتھ داغ ڈال دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام مسکرائے اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ 2 اونٹ اس کو دے دو سامان کے ساتھ لاد کر، تو وہ اعرابی خوش ہو کر چلا گیا۔ تو یہ ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کون سا معاملہ تھا جو اہل مکہ نے آپ کے ساتھ نہیں کیا۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے مکے والوں کو حکم ہوتا ہے کہ سارے مکے والے یہاں پہنچ جائیں۔ ظاہر بات ہے اب کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ کوئی آدمی پیچھے رہ جائے، سارے اہل مکہ وہاں پہنچ گئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اب تم جانتے ہو جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو پھر اہل مکہ مجبور تھے، ان کو پتہ تھا یہی وہ مقام ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے وقت ہم نے اونٹنی کی دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھی تھی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر کپڑا زور کے ساتھ کھینچا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ گئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر چھڑایا تھا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو بھی پتہ تھی، اہل مکہ بھی پتہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو اہل مکہ کہنے لگے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور اچھے بھائی ہیں، اور جو اچھا بھائی ہوتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، برا سلوک نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا کچھ ہے وہ سارا مجھے یاد ہے، لیکن انتم الطلقاء میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں تم پر کسی قسم کی گرفت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج وہ وقت تھا جب کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انتقام لینا چاہتے تو آپ انتقام لے سکتے تھے۔ چند آدمیوں کا نام لیا جن میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اکرمہ وہ ہے کہ جب ابو جہل مرا تھا بدر کی لڑائی میں تو اکرمہ نے کہا تھا جس طریقے پر میرا باپ چلتا رہا ہے میں زندگی بھر اسی طریقے پر چلوں گا، اور جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے باپ نے مخالفت کی ہے میں زندگی بھر نبی علیہ السلام کی مخالفت کروں گا۔ تو اکرمہ کو بھی نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ 2-4 اور آدمی تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اکرمہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا بے شک اپنے خامد کو لے آ اور میں تیرے خامد کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اکرمہ کی بیوی گئی، اس کو پتہ تھا کہ میرا خامد کہاں گیا ہوا ہے، اور پھر وہ اپنے خامد سے ملاقات کی اور خامد سے کہنے لگی کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس سے ہو کر آئی ہوں اور تیرے لیے معافی کا پروانہ لے کر آئی ہوں۔ اکرمہ بڑا سوچ میں پڑ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا ہو، میں ابو جہل کا بیٹا اور ابو جہل نے ساری عمر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، میں نے بھی اب اس کے بعد نبی علیہ السلام کی اذیت رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہو؟ تو اسے کہا کہ اچھا پھر میں جاتا رہوں تیرے ساتھ، لیکن ایک عمدہ گھوڑا بڑا تیز رہا اسے منگوایا، اس گھوڑے پر سوار ہوا، خیال کیا کہ اگر نبی علیہ السلام کے انداز سے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور اگر یہ بات سامنے نہ آئی تو میں اس گھوڑے کو دوڑا کر دور بھاگ جاؤں گا۔ تو جس وقت وہ اکرمہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا نبی علیہ السلام نے دور سے بلند آواز سے کہا مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید ہے اس اونٹ گھوڑے پر سوار کو جو کہ اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اکرمہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اکرمہ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کلمہ اسلام کا قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر یہ اکرمہ وہ ہے کہ یرموک کی جنگ میں اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ آج سے پہلے میں اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ لڑتا رہوں،
آج کے بعد میں اسلام کی حقانیت کے لیے جنگیں لڑوں گا۔ جنگ یرموک میں یہ اکرمہ ان لوگوں میں تھا جو لوگ زخمی تھے کہ اس اکرمہ کی زبان سے کلمہ نکلا ہائے پانی۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جب مر رہا ہو تو انسان کو پیاس کی بڑی شدت تک احساس ہوتا ہے، تو اسے کہا ہائے پانی۔ تو ایک صحابی نے یہ بات سن لی، وہ پانی لے کر آ گیا۔ جب وہ پانی آیا تو ایک دوسرے نے کہہ دیا ہائے پانی۔ تو اکرمہ کہنے لگا مجھے پانی نہ دو، یہ جو دوسرا شخص پانی مانگنے والا ہے وہ مستحق زیادہ ہے پانی کا، اس کو پانی دے دو۔ چنانچہ وہ صحابی دوسرے شخص کے پاس پانی لے کر گیا۔ اب تیسرے آدمی نے آواز کی ہائے پانی۔ تو پھر وہ دوسرا صحابی کہنے لگا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، یہ جو دوسرا شخص مر رہا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کے پاس پانی پہنچاؤ۔ جب اس کے پاس پانی گیا، اس نے دیکھا کہ پہلے 2 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا اور انہیں پانی آگے بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے پانی ان کو پلاؤ۔ تو وہ جس وقت واپس آیا تو اکرمہ اس وقت دنیا سے جا چکا تھا۔ پھر دوسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ پھر تیسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ تھی ان لوگوں کی عقیدت اسلام کے ساتھ، اور اپنی جان دینا ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ اسلام کے لیے جو جان قربان کرنا یہ ان کا مشن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجودہ دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف خاکے شائع کیے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور وہ خاکے میں نے بھی دیکھے ہیں۔ بعض نبی علیہ السلام کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جمیلہ ایسے اخلاق عمدہ ہیں کہ ان کا دنیا کو بدامنی اور فساد سے پاک کرنے کے لیے جب تک تلوار نہ اٹھائی جائے اس وقت تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی تلوار اٹھائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے جہاد کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی جہاد کی ترغیب دی ہے۔ اور پھر اس جہاد کا اثر یہ ہوا کہ وہ اس ملک کے اندر تحریک چل رہی تھی آزادی کی، اور پھر لوگ الیکشن کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو کانگریس کے کئی سارے افراد الیکشن کے اندر کامیاب ہوئے۔ اپنے اپنے علاقے کے اندر وہ عدل قائم کرو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب نے عدل قائم کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گاندھی، اس کے پاس کرشن رام چندر وغیرہ، اس کی ساری تاریخ اس کے سامنے تھی، لیکن اس کو کوئی اپنی تاریخ کے اندر ایسا بندہ نہیں مل سکا تھا جس کا وہ نام پیش کرتا۔ اس نے نام پیش کیا حضرت عمر کا، کہ جیسے حضرت عمر نے عدل قائم کیا تھا اس قسم کا عدل تم دنیا کے اندر قائم کرو اپنے اپنے علاقے کے اندر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے تلوار اٹھائی ہے، لیکن تلوار اس واسطے کر کے اٹھائی ہے تاکہ بدامنی ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے۔ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ اس وقت دنیا کے اندر بڑی بدامنی ہے، لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زندگی نے اگر وفات کی تو خود اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھے گا، ہیرا سے عورت چلے گی، بیت اللہ کا اگر طواف کرے گی، راستے میں اس کو کسی کا کوئی ڈر خوف نہ ہوگا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ خیال کیا کہ نبی علیہ السلام یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی یمن کے علاقے سے اور وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی، اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ تو یہ بنو عدی اور کرتے ہیں اور ایٹم بم پھینکتے ہیں جس کے اندر مرد اور عورتیں بے گناہ قتل ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاپان کے اندر کیا کچھ ہوا ہے، اور آج تک جاپانیوں کے اندر افراد ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کے اوپر وہ اثرات ہیں ایٹمی، اور وہ صحیح خلقت ان کی نہیں ہے۔ تو لوگ اپنے آپ کو امن کا داعی کہتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے جتنے مظالم کیے ہیں اتنے مظالم دنیا میں کسی نے آج تک نہیں کیے جتنے کہ یہ لوگ مظالم کر رہے ہیں، اور بڑے دہشت گرد وہ خود ہیں۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سامنے رکھو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ باقی مسلمان اس کی زبان سے بھی بچے ہوں، اس کے ہاتھ سے بھی بچے ہوں، وہ اپنی زبان سے بھی کسی کے بارے میں کوئی ناجائز کلمہ نہ کہے اور اپنا ہاتھ بھی کسی کے اوپر ناجائز طریقے پر نہ ڈالے، وہ اصل مسلمان ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مومن وہ ہے من الان الکلام، جو کلام نرم کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، وہ اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اسلامی تعلیم آپ کے سامنے ہے، اس اسلامی تعلیم کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور تعلیم ایسی نہیں ہے، کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اس اسلامی تعلیم کا مقابلہ کر سکے۔
میں نے جمعے کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ مسلمان جب دعوت دیتے ہیں عبادت کی تو مسلمانوں کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ خالق مالک کا نام تو سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، حضور اللہ کے بعد جس ہستی کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ ہے ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس حصے کے اندر اذان نہ کہی جاتی ہو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی عمدہ ہیں۔ اب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سب سے پہلا کلمہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر۔ سب سے بڑی ہستی اللہ کی ہے، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے برابر دوسروں کو جانتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے برابر جان کر ان کی بندگی کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں۔ اسلام کا کلمہ ہے اللہ اکبر، اللہ ہی بہت بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کے برابر کسی کی بڑائی ہو نہیں سکتی ہے۔ پھر نماز کے اندر جب انتقال ہوتا ہے، آدمی قیام سے رکوع کی طرف جائے تب بھی کہتا ہے اللہ اکبر، اور جب سجدے کی طرف جائے تب بھی کہتا ہے اللہ اکبر، جب سجدے سے اٹھے پھر بھی کہتا ہے اللہ اکبر۔ گویا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف دھیان ہے۔ یہ اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے، ایسی تعلیم کسی اور مذہب کے اندر آپ کو نہیں مل سکی جو اسلام کے اندر تعلیم ہے۔ اور جس وقت ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم خدا بند کریم کی حمد کہہ رہے ہوتے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ جس وقت انسان قعدہ کرتا ہے تو قعدے میں انسان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہر قسم کی بندگی، زبانی بندگی ہو یا بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، ہر قسم کی بندگی کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ہر قسم کی بندگی اللہ کے لیے ہے تو اللہ نے کہا کلمات دیکھو ابتدا سے لے کر انتہا تک کتنے بہترین کلمات ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ کسی اور مذہب کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی، اسلام کے اندر یہ خصوصیت ہے اور باقی کسی مذہب کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔ ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، میں امید کرتا ہوں کہ جنت والوں میں سے تیسرا حصہ تمہارا ہوگا، دو حصے باقی لوگوں کے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ نے کہا ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، میں امید کرتا ہوں کہ اہل جنت کا آدھے تم ہوں گے۔ لوگوں نے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آج تک آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی علماء تقریر کرتے ہیں تو علماء کی تقریر کے اندر یہ کلمہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بہت بڑا ہے، اللہ ہی بہت بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی کے برابر کسی اور کی بڑائی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، استخر کا قلعہ، مسلمانوں کی فوجیں استخر کے قلعے کے سامنے کھڑی ہیں، اور پھر وہاں آپ جانتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر بھی مسلمان یہی نعرہ بلند کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کسی مسلمان نے یہ نعرہ بلند کیا اللہ اکبر، وہ جو قلعہ تھا استخر کا اس کی دیواریں ہلنے لگ گئیں۔ وہ بڑے حیران ہو گئے قلعے والے کہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ یہ دیواریں ان میں حرکت پیدا ہو گئی ہے، مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے۔ اس طریقے سے وہ علاقہ فتح ہو گیا۔ اور یہ واقعہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو چکا ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام مہدی صاحب آئیں گے تو امام مہدی صاحب قسطنطنیہ کے علاقے میں جائیں گے، لڑائی کریں گے، لڑائی کے لیے جائیں گے، اور جس میں مسلمان نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواریں وہ گر جائیں گی اور مسلمان قسطنطنیہ کے اندر داخل ہو کر اس علاقے کو فتح کر دیں گے۔ تو باہر کیا یہ کلمہ بڑا برکت والا کلمہ ہے جو کہ مسلمانوں کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے، اور بار بار مسلمان یہ کلمہ دہراتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ہی سب سے بڑا، اللہ ہی بہت بڑا ہے، اللہ کے برابر کوئی ہستی نہیں ہے، اور اس کلمے کی تاثیرات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ کلمہ اسلام کے اندر ہے، باقی کسی مذہب کے اندر آپ یہ کلمہ نہیں دیکھ سکتے۔ باقی مذاہب والے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسی عبادت اسلام نے سکھلائی ہے ایسی عبادت کسی اور مذہب کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر قرآن مجید کے اندر یہ حکم آتا ہے اقیموا الصلاۃ، تو ساتھ ہی حکم آتا ہے آتوا الزکوٰۃ، انسان کو اپنا مال بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ظاہر بات ہے دنیا کے اندر ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو کہ کھانے پینے کے اندر محتاج ہوتے ہیں، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال کو بھی پاک کرے، صاف کرے، کم از کم اپنے مال کا 40واں حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے دیا جائے، اور جس علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کی جائے اس علاقے کے فقراء میں زکوٰۃ تقسیم کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اپنے رشتہ دار کو اپنا زکوٰۃ کا مال دے دے، نبی نے فرمایا کہ 2 اجر ہو جائے گا،
رشتہ داری کا سلوک اچھا کرنے کا اجر بھی ہو جائے گا اور ساتھ صدقہ کرنے کا بھی اجر ہو جائے گا۔ تو باہر کیف اسلام نے یہ ساری تعلیمات دی ہیں۔ نماز کی تعلیم بھی اسلام کے اندر ہے، زکوٰۃ دینے کی تعلیم بھی اسلام کے اندر ہے۔ ہر سال کے اندر ایک مہینہ ایسا وقف ہے جس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ دن کے وقت خدا کی بندگی روزے کے ساتھ ہے، رات کو خدا کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور قرآن مجید سنتے ہیں اور قرآن مجید سناتے ہیں۔ کوئی طالب علم قرآن مجید سنا رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر آپ کو ملیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیانات ہیں، آپ کے بیانات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے پورے عرب کے اندر چکر لگایا ہے، لیکن جیسے آپ کے کلمات سنے جاتے ہیں فساد والے، ایسے کلمات میں نے کہیں سے نہیں سنے ہیں۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بڑے اعلیٰ اور بڑے بلند ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو ایک شخص اس کا تعلق تھا ایک عورت کے ساتھ، ام قیس جس کو کہتے تھے۔ اسے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہے، تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کی قائل ہو چکی ہوں اور اسلام کی قائل ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی جاؤں، تو بھی اگر اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آ جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گی۔ نبی علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال نیک ان کا ثواب تب ملتا ہے کہ نیت خالص ہو۔ فمن کانت ہجرت اللہ ورسولہ فہجرت اللہ ورسولہ، ایک آدمی اگر ہجرت کرے اللہ کے رضا کے لیے اور رسول کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، اس کی ہجرت ہے طرف اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ اور جو ہجرت کرے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، فہجرت الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت ہے طرف اس کے جس کی طرف اسے ہجرت کی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث انسان کو بتاتی ہے کہ انسان نے جب نیک عمل کرنا ہو تو نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ نیت میں اخلاص ہوگا تو ثواب ملے گا، اگر نیت کے اندر اخلاص نہ ہوگا تو ثواب نہ ملے گا۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ وبینہما مشتبہات، کچھ چیز ایسی ہے جن میں اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا کہ حرام ہے۔ فرمایا فمن اتقی شبہات، جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ یہ ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور نبی علیہ السلام کی کلمات طیبہ۔ ان کلمات سے صحابہ کرام متاثر ہوتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جیسے کلمات ہم آپ کی زبان سے سنتے ہیں ایسے کلمات ہم کسی اور آدمی سے نہیں سنتے ہیں۔ آپ کی کلمات بڑے بہترین ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنے سے انسان کو بڑے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہر کیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبی علیہ السلام نے ایسے عمدہ اخلاق کا لوگوں کو مالک کر دیا کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ احساس پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے نرمی کی بات۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ دیکھو نماز کے آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر۔ آدمی جب نماز کے اندر داخل ہوتا ہے تو گویا کہ دنیا سے منقطع ہو گیا، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہو گیا۔ جب نماز ختم کی تو پھر انسان دنیا کی طرف مائل ہوا، تو پھر ساتھ ہی وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یہ مسئلہ چلتا ہے، مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے مسئلہ بڑا سوڑے انداز سے بیان کیا ہے، ان کو خدا کے بندے کریم نے بڑی فساد عطا فرمائی ہے، بڑے سوڑے انداز سے مسئلہ بیان کیا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اب انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں تو فرشتے کو کہتے ہیں السلام ہو تم پر، اور جب نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے تو جو مقتدی انسان کے ساتھ دائیں جانب ہوتے ہیں، جب دائیں جانب انسان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سارے جو دائیں جانب مسلمان ہیں ان کو وہ سلام کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب بائیں جانب وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بائیں جانب جتنے مسلمان نماز میں ہیں ان کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہم ان کو سلام کہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ سنتا ہو۔ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہم سے جدا ہوئے اور ان قبروں کے ذریعے سے وہ عالم برزخ میں پہنچے ہیں، پہنچنے کا ذریعہ یہ قبریں بنتی ہیں۔ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم دار قوم مومنین، سلام ہو تم پر اے مومن قوم کے دار۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جب ہم السلام علیکم کہے تو وہ مردے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی مسلمان سے ملاقات ہو تو وہ السلام علیکم کہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ معاملے سارے عالم برزخ کے اندر ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ ہے، لیکن وہ جو اچھائی کا معاملہ یا برائی کا معاملہ اگر اس دنیا میں ظاہر ہو
تو یہ قبر ہی اس کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب دنیا سے چلے گئے تو ہم نے اخبارات کے اندر پڑھا کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری یہاں پڑھ رہے تھے میرے پاس، تو ہم لاہور جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہ جائیں قبرستان حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر کے پاس جائیں۔ تو سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو پہلے خوشبو آ گئی تھی اور مجھے بعد میں خوشبو محسوس ہوئی تھی، تو حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر سے لوگوں نے خوشبوئیں سونگھی۔ معاملات ہوتا ہے عالم برزخ میں، لیکن اس معاملے کا اظہار اگر کسی کہیں ہوتا ہے تو اس قبر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ چلا کہ عصر کی نماز کے بعد ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے، تو میں وہاں ٹھہر گیا، عصر کی نماز پڑھی اور قبر کے پاس گیا تو وہاں میں نے بھی خوشبو محسوس کی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر سے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی زندگی بھر قرآن مجید کی تفسیر کی خدمت کی ہے اور قرآن مجید پڑھاتے رہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی زندگی اس طریقے سے گزاری کہ وہ شعبان رمضان میں پورا دورہ تفسیر پڑھاتے تھے اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہ کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی جو آدمی خدمت کرتا ہے اس کے ساتھ خداوند کا معاملہ دوسرے جہان کے اندر بھی اعلیٰ اور اونچا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دو بزرگ، ان دونوں بزرگوں کے ساتھ یہ معاملہ میں نے خود محسوس کیا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ کی قبر سے بھی خوشبو آئی، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی۔ میرے چچا جان حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب ان کی وفات ہوئی تو اتفاقاً مسجد کے اندر ہی، مدرسے کے اندر ہی ایک جگہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو میں اتفاقاً وہاں گیا تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں بھی خوشبو آتی ہے، تو میں وہاں قبر پر حاضر ہوا سلام کہنے کے لیے، اور میں نے وہاں حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ کی قبر سے بھی خوشبو محسوس کی ہے۔ تو باہر کیا اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، معاملہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے عالم برزخ میں، لیکن وہ عالم برزخ کا معاملہ اگر اس دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے تو ظاہر ہونے کا ذریعہ یہ قبر ہی بنتی ہے۔ اور خداوند کریم بعض اوقات یہ واقعات ظاہر کر کے بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بندے میرے پسندیدہ بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات پر تم کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کا طرز زندگی تم کو اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ یہ زندگی جو مستعار ہے، اس زندگی کے اندر انسان خداوند کریم کی بندگی کرے، خداوند کریم کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، جس سے انسان اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ابھی شاہ صاحب پڑھ رہے تھے آیتیں، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ علماء کہتے ہیں کل من علیہ فان، اس پر وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام پورا پڑھنا چاہیے۔ جتنے بھی دنیا پر ہیں سب نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات کیا صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے باقی رہنا ہے، کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جس نے باقی رہنا ہو۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے اعلیٰ ہستی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت وارد ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی موت کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حواس باختہ ہو گئے، کہنے لگے اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس سے انتقام لوں گا، وہ کہے تو صحیح۔ حضرت عباس بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عباس کے پاس کھڑے تھے، کچھ لوگ حضرت عمر کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ کوئی آدمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا لفظ کوئی نہ کہے۔ حضرت عباس کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک عباس ہیں اور ایک عمر بن خطاب ہیں۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا کہ نبی صاحب فوت ہو گئے ہیں اور مسجد کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک طرف ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نبی صاحب فوت ہو گئے، دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نبی صاحب کی وفات کا کوئی کہے تو میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق جلدی سے آئے اور اپنی بیٹی حضرت صدیقہ کے گھر میں چند سال پر لاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ زندہ ہوگے اور اس کے بعد پھر آپ کے اوپر موت ہوگی، یہ نہیں ہونا۔ ایک دفعہ جو موت ہونی ہوتی ہے وہ موت آپ پر آ چکی ہے۔ پھر مسجد میں آئے، جب حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنا ممبر اور اپنا مصلی حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر گئے تھے، حضرت عمر بھی نیچے کھڑے تھے، حضرت عباس بھی نیچے کھڑے تھے، کسی کو ضرورت نہیں تھی ممبر پر کھڑے ہونے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق سیدھے ممبر پر چڑھے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق ممبر کی طرف گئے
تو پھر سارے لوگوں نے خیال کیا کہ وہ بغیر صدیق آ گئے ہیں اور ممبر پر چڑھ گئے ہیں، ان کی بات سننی چاہیے۔ جو لوگ حضرت عمر کے پاس تھے وہ بھی وہاں سے ہٹ کر ادھر آ گئے، جو حضرت عباس کے پاس کھڑے تھے وہ بھی ہٹ کر ادھر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شاندار خطبہ پڑھا اور اس خطبے کے اندر حمد و ثنا کے بعد یہ لفظ کہے، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ اگر کوئی آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، ان کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے معبود پھر فوت ہو گئے۔ من کان یعبد اللہ عز و جل، اور جو آدمی پوجا کرتا تھا اللہ عز و جل کی، تو اللہ ایک ایسی ہستی ہے حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ اور پھر آیتیں پڑھی انک میت وانہم میتون، اور آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن ماتوا قتلوا انقلبتم علی اعقابکم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو ہم نے یہ بات تو سنی کہ آپ پر موت آ گئی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آیتیں کوئی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیتیں پڑھی تو یہ ساری آیتیں ہم کو یاد آئیں، اور ہم وہاں سے باہر نکلے اور ہر ایک کی زبان سے یہ کلمہ تھا انک میت وانہم میتون وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اس بات پر ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی موت پر اجماع ہے صحابہ کرام کا۔ موت کے بعد عالم برزخ کے اندر ایک حیات ہے، اس حیات کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ شہداء کو بھی حیات حاصل ہے، وہ قرآن کی نص کے اندر موجود ہے، لیکن انبیاء کے بارے میں ایک جگہ بھی قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا کہ انبیاء کے پاس بھی حیات ہے۔ شہداء کی حیات 2 دفعہ قرآن مجید نے بیان کی، انبیاء کی حیات بیان نہیں کی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیسا انسان کام کرتا ہے اسی قسم کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا تو اس نے اپنی جان وقف کی، اللہ کی راہ میں دی ہے تو میں اس کو زندہ کر دیا ہے عالم برزخ کے اندر، اور اس کو سبز پرندوں کے پوروں کے اندر جگہ مل جاتی ہے، وہ جنت کے اندر کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ شہید کا بیان ہوا۔ نبی کے بارے میں قرآن میں ایک مقام پر بھی نہیں کہا کہ نبی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ شہداء کے بارے میں 2 دفعہ قرآن نے کہا، کیونکہ شہید نے ایک کام کیا ہے تو جس قسم کی کوئی آدمی کام کرے اس قسم کی جزا انسان کو ملتی ہے۔ اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں وقف کی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ جس نبی نے بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے، شہید ہوا ہے، اس نبی کے بارے میں بھی یہ آیت شامل ہو جائے گی۔ اور باقی انبیاء کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے، قرآن مجید نے کوئی نہیں کہا کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے شہداء کی حیات بیان کی ہے، انبیاء کی حیات قرآن مجید نے بیان نہیں کی۔ سب سے پہلے بعد شفافے نے انبیاء کی حیات کا مسئلہ لکھا تو بعد میں سارے پھر مکھی پر مکھی مارنے لگ گئے اور انہوں نے بھی وہی کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا کی حیات تو آپ کو حاصل نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کی اگر حیات حاصل ہو نبی علیہ السلام کو تو صحابہ کرام جس وقت کوئی مسئلہ پیش آتا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کیوں آتے ہیں؟ ان کو چاہیے تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائیں اور کہیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ ہم کو ہمارے اشکال کا حل کر کے بتائیں جواب دیں۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں، حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر پر کوئی آدمی اشکال لے کر نہیں جاتا، کیونکہ صحابہ کرام کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، حیات دنیا بھی نبی علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے۔ اس واسطے کر کے صحابہ کرام اگر کوئی بات کر رہی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، حضرت عمر نے کہا عباس کو، ہے عباس جب نبی علیہ السلام زندہ تھے اور قحط ہوتا تھا، بارش بند ہوتی تھی، ہم نبی علیہ السلام سے کہتے اللہ کے رسول دعا کرو، اللہ دعا قبول کرتا اور بارش ہوتی۔ اب نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، ہم تجھے کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ پھر کہا کہ اللہ جب تک نبی علیہ السلام زندہ تھے ہم نبی علیہ السلام سے دعا کراتے تھے، اب ہم دعا کرا رہے ہیں نبی کے چچا سے، تو یا اللہ تو نبی علیہ السلام کی دعا قبول کر کے بارش کر رہا تھا، اب نبی کا چچا دعا کر رہا ہے، ان کی دعا قبول کر اور ہمارے اوپر بارش برسا ہے۔ پہلے ہم وسیلہ بناتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اپنے نبی کے چچے کو۔ تو اگر حضرت عمر کو یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ موجود ہے اور بات کرنے والے کی بات کو سنتے ہیں، اور جب کوئی آدمی جا کر السلام علیکم کہتا ہے آپ السلام کا جواب بھی دیتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، تو حضرت عمر چلے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اور قبر پر جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کرو تاکہ دعا ہو جائے۔ حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، بلکہ حضرت عباس کو کہا کہ تم دعا کرو، اور خدا سے بھی کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعا کروا دیتے اور تو دعا قبول کرتا تھا، اب تیرے نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم تیرے نبی کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں، یا اللہ تو مہربانی فرما اور اپنے نبی کے چچا کی دعا قبول فرما۔
اور بارش برسا دے۔ تو یہ حضرت عمر کا طرز عمل یہ ابھی ہم پر واضح کرتا ہے کہ یہ بات کوئی نہیں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر جو آدمی جا کر السلام علیکم کہتا ہے، نبی علیہ السلام پہچانتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جو وہ بات کرتا ہے اس کی بات کو وہ سنتے ہیں، یہ بات کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، مسل کے حق اشاعت التوحید و سنت، اکابرین اشاعت التوحید و سنت، شیخ الاسلام علامہ قاضی عصمت اللہ صاحب۔ بہرکیف جو چیز صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے وہ چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ صحابہ کا طرز عمل یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے دعا کروائیں اور یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، بلکہ صحابہ کا عمل یہ ہے کہ جو زندہ شخص ہے اس کو کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، نبی کو وہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ تو جو صحابہ کا طرز عمل ہے ہمیں بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بہرکیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا میرے جیسے نالائق آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے کہ میرے جیسا ناچیز اس مقام کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات ہیں جن مقامات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، تو خداوند کریم نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو خود بیان کیا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہیں کا یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات بیان ہو گئے ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ دیکھو بعض اوقات کوئی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ لوگ آپ سے ہٹ جاتے۔ فبما رحمت من اللہ ہے، اللہ کی مہربانی ہے، لنت لہم کہ آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، آپ کی طبیعت کے اندر سختی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی طبیعت میں بڑی نرمی تھی۔ کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے بارے میں سخت کلمات بھی کہتا، لیکن نبی علیہ السلام جواب میں سخت کلمات نہیں کہتے تھے، بلکہ نرمی کے ساتھ نبی علیہ السلام اس کی بات کا جواب دیا کرتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تورات کے اندر آخر زمان پیغمبر کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی، اور چہرہ مورا آپ کا دیکھا، آپ کا قد دیکھا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ واقعی یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ایک بات پڑھی تورات کے اندر کہ وہ جو آخر زمان پیغمبر ہوگا بڑا حلیم الطبع ہوگا، بردباری اس کے اندر ہوگی۔ تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ویسا واقعہ پیش آ جائے تاکہ میں نبی علیہ السلام کی بردباری اس کا مشاہدہ کر لوں۔ کہتا ہے کہ ایسا ہوا اتفاق کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اور تاریخ مقرر ہوگی کہ فلاں تاریخ تک تیرے پیسے ادا ہو جائیں گے۔ وہ تاریخ ابھی آئی نہ تھی، 3 دن پہلے میں آ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے کہا کہ میرے پیسے ادا کرو، جلدی کرو، دو، مجھے ضرورت ہے، حالانکہ ابھی 3 دن باقی تھے۔ تو میں نے درستی کی، میں نے کہا کہ تم بنی عبد المطلب ہو، تمہارا یہ دستور ہے کہ لوگوں کے پیسے لینا، ہضم کر جانا، مجھے پیسے چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ بات سنی تو کہا کیا یہ بکواس کر رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خبردار ایسا کلمہ کہا تو پھر میری تلوار ہوگی اور تیرا سر ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تیرے لیے یہ باتیں کرنی مناسب نہیں تھی، اس کا حق ہے، اس کا حق میں نے دینا ہے، تو وہ حق مانگنے کے لیے آ گیا ہے، تو بہتر یہ تھا کہ تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا، اور بہتر یہ ہے کہ تو جا اور جو اس کا حق ہے وہ پورا دے، اور چونکہ تو نے اس کے ساتھ سختی کی ہے اس واسطے 3 سا زیادہ اس کو گندم دے دے۔ وہ شخص کہتا ہے جب نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا تو میں نے وہ بات دیکھ لی جو تورات کے اندر پڑھی تھی کہ وہ حلیم الطبع ہوگا، سختی کے جواب بھی نرمی کے ساتھ دے گا، اور حضرت عمر کو کہا کہ اس کو زیادہ دے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تورات کے اندر پیشین گوئی کی تھی، اور میں آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ مختلف راہبوں کے پاس رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اتفاقاً مدینہ منورہ آیا تو میں اس واسطے کیا اس زمان پیغمبر کے ساتھ ملاقات ہو، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں چلا انہیں مجھے مدینہ آ کر بھیج دیا، اور پھر میں مدینہ منورہ میں ٹھہر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں اور کوئی صدقہ لے کر جاؤں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا پہلی کتابوں کے اندر کہ آخر زمان پیغمبر صدقہ نہ کھائے گا، ہدیہ پیش کیا جائے گا تو کھائے گا۔ تو میں صدقہ لے کر گیا، آپ نے ساتھیوں کو کہا کہ یہ سلمان فارسی صدقہ لے آئے،
تم لو کھا لو، آپ نے خود نہ کھایا۔ پھر دوسرے دن میں آیا اور میں نے کچھ چیز پیش کی اور میں نے کہا کہ میں ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے بھی کھایا، دوسروں نے کھایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو تورات کی پہلے کی رائے نے باتیں بیان کی تھی وہ باتیں پوری ہو گئی ہیں، تو میں اٹھ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ پیچھے کھڑا ہونا اس بات سے کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر زمان پیغمبر کے پیچھے خاتم نبوت ہے، تو یہ خاتم نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کپڑا پیچھے کر دیا تو میں نے خاتم نبوت دیکھ لی، تو ساری باتوں کا یقین ہو گیا اور میں نے کلمہ اسلام کا پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہ آخر زمان پیغمبر ہے۔ حضرت سلمان فارسی ان کے سلام لانے کا یہ سبب بڑھ گیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اندر وہ باتیں دیکھ لی جو کہ انہوں نے اپنے رائبوں سے سنی ہوئی تھی باتیں، کہ وہ آخر زمان پیغمبر صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھا لے گا۔ صدقہ دینے سے بھی ثواب ملتا ہے انسان کو، ہدیہ دینے سے بھی ثواب ملتا ہے انسان کو، لیکن آخر زمان پیغمبر آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ خود اپنے لیے صدقہ نہیں کھاتے۔ صدقہ دینا انسان زیادہ صدقے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کھجوریں پڑی تھی، حضرت حسن حضرت حسین نے کھجوریں پکڑ کر کھیلنا شروع کر دیا۔ حضرت حسن نے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کخ کخ، اپنے منہ سے نکال اس کھجور کو۔ آپ نے کہا تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے، حضرت حسن چھوٹے بچے تھے، ان کے منہ سے کھجور نکلوا دی۔ حالانکہ کھجور ہے، ایک صدقی کھجور ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برداشت نہ کیا کہ میرا نواسا حسن یہ صدقی کھجور کھا لے۔ یہ ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا، اور پھر سارے لوگوں کے سامنے جب یہ باتیں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا لوگوں کو یقین ہو گیا۔ بار کیا میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں بیان کر دی ہے۔ یہ اسلام کے اندر جو خیر ہے، ایسی خیر اگر آپ ساری دنیا کے اندر تلاش کرنا چاہیں، ایسی خیر آپ کو نہیں ملے گی۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں، وہ اخلاق حسنہ اگر آپ کہیں تلاش کرنا چاہیں، ایسے اخلاق حسنہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ بہر کیا انسان کو چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھے، احترام رکھے، اور جتنا زیادہ انسان سے ہو سکے نبی علیہ السلام کے لیے درود شریف پڑھے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی میرے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا، اللہ کی 10 رحمت اس پر نازل ہوگی۔ اب یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں، لیکن خداوند کی کوئی بڑی مہربانی ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھے کوئی آدمی تو 10 رحمت خداوند کی وہ آدمی پر کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، اس مہینے میں بجائے اس کے کہ ہم خرافات کے اندر پڑ جائیں، ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھے، تاکہ اس کا فائدہ ہم کو بھی حاصل ہو جائے، اور درود شریف پڑھنے کا ثواب انسان کو بڑا ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر تو خدا کی رحمت ہوتی ہے، تو جب نبی علیہ السلام کے لیے کوئی آدمی رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر بھی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ تو اس بات سے کر کے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اب بات کو میں ختم کرتا ہوں، میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، آپ بھی درود شریف پڑھیں، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اصل درود شریف کے الفاظ یہی ہیں جو کہ میں نے پڑھ دیے ہیں۔ جتنا زیادہ آدمی یہ درود شریف پڑھے گا اتنا ہی فائدہ انسان کو بہت زیادہ ہوگا، انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یا اللہ سارے جرائم تو گناہ معاف فرما، یا اللہ سارے جرائم تو گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے حسن توفیق عطا فرما، یا اللہ سنت رسول دی مطابقت توفیق عطا فرما، سنت رسول دی مطابقت توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بدعت کو محفوظ رکھ، یا اللہ ہر قسم کی بدعت کو محفوظ رکھ، یا اللہ ہمارے سید کو بچا کے رکھ، یا اللہ ہمارے سید کو بچا کے رکھ، یا اللہ سارا خاتمہ خیر ایمان تے کر دے، یا اللہ سارا خاتمہ سارا خیر ایمان تے کر دے، یا اللہ میں اپنے فضل تے اپنی رحمت کاملہ دے جہنم نو ساڈے واسطے حرام کر دے، یا اللہ سانو جنت دا مستحق بنا دے، یا اللہ سانو جنت دا مستحق بنا دے، یا اللہ جنت نو ساڈے واسطے کے وقف کر دے، جہنم کو سانو محفوظ رکھ دے، بچا کے رکھ، عالم برزخ بھی کر بھی فتنہ اور عذاب قبر کو بھی سانو محفوظ رکھ، عالم برزخ بھی کر بھی فتنہ قبر کو عذاب قبر کو یا اللہ سانو محفوظ رکھ،
یا اللہ ساڈا خاتمہ سارے دا خیر ایمان دے کری یا اللہ اس مسجد بھی رونق دے یا اللہ شاہ توحید سنت والے دی یہ مسجد یا اللہ تے بھی کافی سارے نمازی نماز پڑھوا سکے کہ انہوں نے اس مسجد بھی رونق دے دیگر تمام مساجد میں کا بھی مسلمان کثرت نمازہ پڑھن اور سارے مسلمان دین آگر قبول کرن صلی اللہ تعالی حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے 28 اپریل کا جمعۃ المبارک جامع مسجد مرکزی میں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شاکر انشاءاللہ العزیز ارشاد فرمائیں گے 28 اپریل یہ جو جمعہ آ رہا ہے جامع مسجد مرکزی مین بازار قلعہ دار سنگھ میں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شاکر مرکزی مبلغ جمعیت اشاعت توحید سنت خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمائیں گے تمام احباب 12:45 بجے تک جامع مسجد مرکزی میں پہنچ جائیں